अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी और आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यूज़। आज मैंने एक टॉपिक चुना है और टॉपिक से पहले मैं छोटा सा एक रिक्वेस्ट डाल देता हूं आप लोगों के आगे कि सपोर्ट कीजिए। मैं अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं, आप लोगों के आगे रखना चाहता हूं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोग डॉक्टर बन रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, हमें बहुत देर बाद पता चली, क्योंकि इतने सारे रिसोर्सेज और इतने सारे टूल्स नहीं हुआ करते थे जितने के अल्हम्दुलिल्लाह आज मौजूद हैं और लोगों को इससे काफ़ी सारी बेनिफिट होती है। तो और तो कुछ नहीं, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए ताकि हमारी हिम्मत बढ़ जाए और उसमें हम अच्छा काम कर सकें और दिल लग सके और ज़रा पीठ थपथपा दिया करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया उसके लिए। आप लोगों को पता है पीठ थपथपाने का तरीका यही है कि हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमें लाइक भी कीजिए, हम पे कमेंट्स कीजिए, पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए। हो सके कोई अच्छी राय देना चाहें, अच्छे इखलाक के दायरे में रहते हुए कोई राय भी दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि डेफिनेटली उसको पूरा कर सकें, उसमें और बेहतरी ला सकें। अच्छा, खैर, मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जो हम पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं वो बहुत सारे लोग बरतानिया जाना चाहते हैं, बरतानिया जाते हैं, बरतानिया में अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, ये तकरीबन कई यूँ कह लें कि अशरों से हो रहा है और कई अशरों से पाकिस्तानी डॉक्टर बाहर जा रहे हैं और ख़ास तौर पे बरतानिया, क्योंकि बरतानिया हमारी, जैसे हमें पाकिस्तान को जो इलाका था, जो एक मुत्तहदा, एक पहले का एक इंडिया था, तो उसको जो है उसने एक तरह से बरतानवी कॉलोनी बनी हुई थी, ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो उसको उन्होंने अपना रखा हुआ था। डेफिनेटली हम लोगों का एक रुझान यही जाता है कि हम वहाँ जाके तालीम हासिल करें। उनके सिस्टम्स चूँकि काफ़ी इस्टेब्लिश हैं और उन्होंने दुनिया के एक बड़े सिस्टम्स में से NHS जैसे इनका सिस्टम है, ऐसी सऊदीया का भी बहुत अच्छा सिस्टम है कि उनका अपना गवर्नमेंट ही सारा प्रोवाइड करती है, हर तरह का इलाज, हर तरह की, वो तकरीबन वो उसी के तरीके से जैसे कि NHS प्रोवाइड करता है। तो मैं चूँकि सऊदीया में जॉब करता हूँ और मुझे यहाँ का तजर्बा है, और तो NHS का भी तजर्बा इस हद तक है कि कुछ ट्रेनिंग वहाँ से भी की थी अपनी स्पाइन सर्जरी के हवाले से। अच्छा, तो मेरा ये इस पे तो खैर क्या है कि कैसे है कि सवाल ये पैदा होता है कि एक डॉक्टर को कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं छोटा सा एक ये बात कहूँ कि बेहतर तो यही होता है कि अगर इंसान बहुत ज़्यादा अफोर्ड कर सकता है तो बेहतर है कि बंदा MBBS UK से ही कर ले, अगर अफोर्ड कर सकता है। हाल जो कि बहुत ही महंगा है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए बेइंतहा महंगा है, बिल्कुल भी आसान नहीं है और बहुत ही। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछेगा क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो एक कंडीशन के साथ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करें, वरना कोई मैंडेटरी नहीं है आपके लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी, सैकड़ों नहीं हज़ारों रीज़न्स हैं और हज़ारों सबूत मौजूद हैं कि जो लोग अपने मुल्कों से, बल्कि लाखों कह सकते हैं कि जो कि अपने मुल्कों से अगर लाखों ना भी कहें, दसियों हज़ार कह देंगे कि जो अपने मुल्कों से उन्होंने MBBS किया है और फिर बाहर मुल्क में जाके उन्होंने अपने आप को, और ख़ास तौर पे बरतानिया में। आज टॉपिक चूँकि मेरा बरतानिया का है तो ख़ुसूसी अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल भी कर लूँ कि बाहर मुल्क के, तो ख़ास तौर पे मेरा बरतानिया पे ही ज़ोर रहेगा कि उसमें क्या मतलब ये कि एक बात है, ये एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक तजर्बाती, एक एक्सपीरियंस, मतलब कि तजर्बाती भी ना कहिए, मतलब एक तजर्बेकार सिचुएशन से जो मैं बता सकता हूँ अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज के हिसाब से, वो मैं आप लोगों के साथ, साथियों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें देखें, ये है कि जब आप डॉक्टर बन जाते हैं, MBBS कर लेते हैं,
تو میرا خیال ہے کہ بندے کو تھوڑا سا اویئر ہونا چاہیے. ایک ڈاکٹر کو جب وہ ڈاکٹر بن رہا ہوتا ہے، ہر اسٹوڈنٹ جب وہ تیسرے سال میں ہوتا ہے خاص طور پر، یا چوتھے سال میں، 4th ایئر میں ہو، تو بالکل اس کو پھر الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اس کو فیوچر میں اپنے لیے کیا کرنا ہے. کیونکہ یہ جو 4th ایئر ہوتا ہے نا، یہ بڑا ہی ڈیسائسو ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں فائنل ایئر ڈیسائسو ہوتا ہے، لیکن میں مانتا ہوں کہ 4th ایئر ڈیسائسو ہوتا ہے. کیونکہ فائنل ایئر میں آپ کیونکہ جو بنیاد آپ 4th ایئر میں اپنی ڈال دیتے ہیں نا، وہی پھر فائنل ایئر میں ریفلیکٹ کرتی ہے کہ آپ نے کون سا امتحان دینا ہے، کیسے دینا ہے. تو اس کے لیے عام طور پر پاکستانی ڈاکٹر ہوتے ہیں تو وہ وہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں رہنا ہے، تو پھر لوکل ایگزام پاس کرتے ہیں، FCPS جو کہلاتا ہے، یا کچھ لوگ ڈپلوماز کرتے ہیں، MCPS بھی کرتے ہیں. تو لیکن اب زیادہ تر FCPS کی طرف ہی ہے. پھر کچھ سسٹم پاکستان میں MS کا بھی ہے، MD کا بھی ہے، وہ بھی اسٹیبلش ہو رہا ہے. پنجاب میں کافی اسٹیبلش ہے، خیبر پختونخوا میں کافی اسٹیبلش ہے، سندھ میں ابھی اتنا اسٹیبلش ہے، لیکن مطلب یہ کہ جیسے سندھ میں زیادہ تر لوگ FCPS کی طرف ہی رجحان رکھتے ہیں. آپ جس بھی فیلڈ میں جائیں اس میں بس ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو ایک دل جمعی چاہیے ہوتی ہے. یہ کام جو ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی زندگی بھر پڑھنا، زندگی بھر کوئی نہیں پڑھنا پڑتا. آپ کو اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ رہنا پڑتا ہے، اپنی فیلڈ میں ہی لگے رہنا پڑتا ہے. جیسے اگر آپ لائر بن جائیں تو جیسے ہی امینڈمنٹس آتی ہیں لاء میں، یا ملک کے حالات کے حساب سے چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، تو لائر بھی اویئر ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہر فیلڈ کے لوگ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں ہر فیلڈ کے حساب سے. ایسے ہی میڈیکل میں بھی ایسے ہی رہتا ہے. اور اب تو ہم جب ڈاکٹر بن رہے تھے تو بہت ساری کیا کہتے ہیں پولیٹیکل ایڈمیشنس ہو جاتی تھیں کالجز میں، خاص طور پہ گورنمنٹ میں. تو میں گورنمنٹ کالج سے ہی فارغ التحصیل ہوں، تو بہت سارے ہو جایا کرتے تھے. تو ظاہر بات ہے پھر وہ میرٹ کا وہ مقام اور وہ معیار تو نہیں تھا اس وقت، اور اسی وجہ سے ڈاکٹر جو ہے وہ ڈاکٹر میڈیکل کے بجائے بہت سارے اور ریزنز کی وجہ سے ڈاکٹر بنا کرتے تھے. لیکن آج کل کے دور میں ڈاکٹر بننا تھوڑا سا مشکل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دور سے تھوڑا زیادہ مشکل ہے. ہمارے دور کی اپنی مشکلات تھیں، لیکن اس دور میں بھی ڈاکٹر بننا کافی مشکل کام ہے. اور اس میں کافی مطلب یہ کہ اب جو میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ کا معیار خاص طور پہ کافی جگہوں پر، کیونکہ میں یہاں پر کوئی اسٹینڈرڈس کے اوپر کوئی ججمنٹ دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. میرا تو صرف اور صرف یہ اسپیچ جو ہے وہ یا بات جو ہے ان لوگوں سے ہے جو ڈاکٹر کو میں کوئی اچھی رائے دے سکوں کہ وہ کس طرح سے برطانیہ جائیں، کیوں جائیں، کیا کرنے جائیں، کیا سوچ ہونی چاہیے ان کی. تو اس حوالے سے میں تو گفتگو کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، اور اسی پہ میں گفتگو کروں گا، اور اسی پہ میرا فوکس ہے آج. لیکن باتیں چونکہ ظاہر بات ہے میرا اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے. میں نے اگر 93 میں نے MBBS میں داخلہ لیا تھا، تب سے اگر اس ایکسپیرینس کو کاؤنٹ کر لیں تو آج تقریباً 30 سال ہو جاتے ہیں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ رہتے ہوئے. تو ظاہر بات ہے آپ کے پاس بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کرنے کے لیے، لیکن میں چونکہ فوکس ابھی برطانیہ پہ ہوں، تو ہم آتے ہیں کہ برطانیہ کی. تو ایک تو میں نے جیسے کہ ذکر کیا کہ وہ لوگ چلے جائیں جو بہت ہی افورڈ کر سکتے ہیں اور بالکل ڈیڈیکیٹڈ ہو میڈیکل کے لیے، تو اس کی سیٹ ویسے کم ہوتی ہیں، جو کہ بہت زیادہ آئیڈیل تو نہیں ہے، لیکن جو کچھ کرنا چاہیں اور کر سکتے ہو تو ان کے لیے ایک ہے طریقہ کہ وہ سسٹم میں داخل ہو جاتے ہیں. اور جتنی جلدی آپ کسی بھی سسٹم میں داخل ہوتے ہو، آپ اتنی جلدی اس سسٹم کو سمجھنے لگتے ہو. آپ کو وہاں کی لوکل اڈپٹیشنس ہونے لگ جاتی ہیں، یعنی کہ لوکلی آپ ماحول میں رچنا بسنا شروع کر دیتے ہو. کیوں برطانیہ میں کسی حد تک آپ کے اندر یہ آپ ہے کہ آپ پارٹ آف دا فیبرک بن سکتے ہیں. پارٹ آف دا فیبرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب کہ ان کا جو معاشرتی فیبرک ہے، یعنی معاشرتی جو ان کا نظام ہے، اس کا حصہ بن سکتے ہیں آپ وقت کے ساتھ ساتھ. اور کافی حد تک ایکسیپٹیبلٹی بھی ہے. اور اگر کوئی کہے کہ جی وہ ریسزم اتنا ہی ہے جتنا کہیں اور کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے. اور یہ دنیا کا کوئی بھی ملک، میں دنیا کے 22 ملک گھوما، کوئی ملک پاک نہیں ہے ریسزم سے، یا سیکٹیرینزم سے، یا ریلیجسزم سے، یا کلرزم سے، یا کوئی بھی ملک اس سے وہ نہیں ہے. کوئی بھی ملک نہیں ہے اور کوئی بھی جگہ نہیں ہے. بس میرا کہنا شاید چاند پہ نہ ہو، ایسا مجھے نہیں پتا. جب چاند پہ آبادی ہوگی تو جب نہ ہو یا ہو مجھے نہیں پتا، ہوگا نہیں ہوگا، لیکن ابھی تو کوئی دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے
چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو کہ وہ اس چیز سے بچا ہو. تو جب آپ MBBS کر لیتے ہیں، میں نے کہا 4th ایئر سے آپ ذہن بنا لیں کہ مجھے پلیب کرنا ہے یہ UK کے لیے. وہ اس کا لائسنسنگ ایگزام ہے، اس کی کوئی 1100 پاؤنڈ کے قریب خرچہ آ جاتا ہے نا. اس کے بعد پھر پلیب 2 وہیں ہوتا ہے UK میں، پلیب 2 پاکستان میں نہیں ہوتا، لیکن پلیب 1 کا جو سسٹم ہے وہ پاکستان میں اویلیبل ہے. تو آپ پلیب 1 کر سکتے ہیں پاکستان میں. تو جن کا ذہن ہے کہ وہ کرنے کا وہ کریں. وہ لوگ کہتے ہیں نہ کریں، نہیں، اس کا بہت فائدہ ہے. ایک لائسنس کی بھی اہمیت ہوتی ہے، ڈگری کی بہت اہمیت ہوتی ہے، ڈگری کی بے انتہا اہمیت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن لائسنس کی بھی اہمیت ہوتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جلدی سے اس کے سسٹم میں جا سکتے ہیں. جب آپ ان کے سسٹم میں جاتے ہیں، جب آپ پلیب دیتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، آپ کو SHO کی جاب آفر ہوتی ہے جونیئر لیول پر. SHO کی جاب مل جاتی ہے کیونکہ ان کو بھی جونیئر ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے. جونیئر ڈاکٹر کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، یہ کہیں کہ نہیں رہے گی. میں خود سینئر کنسلٹنٹ ہوں، نیورو سرجری کا، اسپائن سرجری کا کنسلٹنٹ ہوں، لیکن حقیقت میں جونیئر ڈاکٹر کی ضرورت ہمیشہ رہے گی. لیکن میں جونیئر ڈاکٹر کو ایڈوائز کروں گا کہ وہ ہمیشہ جونیئر رہنے کی کوشش نہ کریں. وہ کوشش یہی کریں کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی عمر کے حساب سے اپنے آپ کو سینئر بنائیں، یعنی کہ اپنی تعلیم میں اضافہ کریں، اپنی ڈگری میں اضافہ کریں. اچھا، تو SHO کی جاب مل جاتی ہے UK میں، آرام سے ملتی ہے، مشکل سے ملتی ہے، یہ تو ایسا نہیں ہے. UK کا ایک اپنا ماحول ہے. جب آپ انٹر ہوتے ہیں، 5-6 کروڑ کی آبادی ہے وہ بھی، اور نا کافی گنجان آباد ملک ہے وہ. میں UK کو کئی دفعہ گیا ہوں، اور نا تو مجھے پتہ ہے وہاں کا. میری بیٹی بھی وہاں پڑھتی ہے تو بتاتی ہے بہت ساری چیزیں، ہمیں ڈسکشن ہوتی ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ساری بات یہ ہے کہ نا آپ کو SHO کی جاب مل جاتی ہے. اس میں اتنا ہوتا ہے کہ آپ اپنا کھانا پینا کرایہ کر سکتے ہیں. کبھی آپ اگر فیملی پارٹنر بھی ڈاکٹر ہو تو اور اچھا ہوتا ہے کہ دونوں مل کر بھی یہ کام کریں تو اچھا ہے. دونوں فیملی پارٹنرز اگر ڈاکٹر ہوں تو اچھا رہتا ہے. لیکن کوئی یہ نہیں، کوئی فرض نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کے معاملات کو جتنا وہ سمجھ سکتے ہیں، میں نے نہیں کہا کہ کوئی اور اتنے اچھے سے سمجھ سکتا ہے اس کو. اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پلیب نہیں کرتے پاکستان میں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو ابھی رکیں گے، ہم لوکل بھی کر رہے ہیں. تو لوکل سسٹم میں انٹر ہو کر بھی، یعنی FCPS میں داخلہ لے کر بھی، پارٹ 1 کر کے بھی آپ پھر سرجری ہے تو MRCS، میڈیسن ہے تو MRCP، ER ہے تو آج کل ER کیم آ گیا ہے. اسی طرح سے اینستھیسیا میں ہے، اس کا بھی ممبرشپ کا ایگزام ہے. آئی کا بھی ہے، ENT کا بھی ہے. ہر کسی کا کالج ڈفرینٹ ہے، آپ اس میں کر سکتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہوئے آپ FCPS کمپلیٹ کرتے ہیں. ساتھ میں کچھ لوگ جو ہے وہ ان کو چاہیے اگر وہ فائنینشلی افورڈ کر سکتے ہوں تو وہ ممبرشپ ایگزام UK کا، اگر وہ UK کی طرف ذہن ہے، اگر ہے ذہن چاہیے، مطلب یہ نہیں کہ تمام پاکستانیوں کو ہی، ڈاکٹروں کو ہی کوئی UK ہی جانا ہے. بہت سارے ڈاکٹروں کو میں نے ایک اپنی ویڈیو آسٹریلیا میں بھی کی ہے، اور اس کو تفصیل سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ہم نے کی ہے اپنی، وہ موجود ہے میرے چینل پہ، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آسٹریلیا کا. لیکن اگر ان کا ذہن ہو ایسے اسٹیٹ میں کہ پاکستان میں رہ کے بھی فیلوشپ کریں یا کوئی پوسٹ گریجویشن ساتھ میں تھوڑا انتظار کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ بہتر ہے کہ وہ پھر ممبرشپ کا ایگزام کریں اور لگ کے کریں. اور آج کل تو انٹرنیٹ پہ بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں. تھوڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، پیسے کہاں خرچ نہیں ہوتے تو ہیں، لیکن یہ کہ وہ آپ کو تو پھر اس کے بعد اگر کچھ لوگ MRCS کے بعد بھی جانا چاہیں، پھر بھی پلیب تو کرنا ہی پڑتا ہے، وہاں جا کے کرنا پڑتا ہے. ایگزمپشن بہت مشکل سے ملتی ہے، پلیب کرنا پڑ جاتا ہے. اچھا، بہرحال یہ MRCS کا بھی جو خرچہ ہوتا ہے وہ تقریباً 1200 پاؤنڈ کے قریب شروعاتی خرچہ تو آرام سے ہو جاتا ہے. پھر آخری جو ان کا ایگزام ہوتا ہے MRCS کا یا MRCP کا، یا وہ پھر UK میں بھی ہوتا ہے، اور کچھ ملکوں میں ہوتا ہے، ملیشیا وغیرہ میں، انڈیا وغیرہ میں. میرا پاکستانیوں کو مشورہ ہے، میں کوئی مطلب کہ کسی مخالف نہیں ہوں، لیکن اگر بہتر ہے تو وہ اپنے لیے ملیشیا چن لیں. اور مجھے کوئی انڈیا سے پرابلم نہیں ہے، اور میں نے بہت انڈین کے ساتھ کام کیا، I love them، لیکن بہتر ہے کہ آپ جب تک حالات بہت اچھے نہ ہو جائیں، وہ بہتر ہے آپ ملیشیا کو چنیں یا عمان کو چنیں، یا پھر UK اگر جا سکتے ہیں تو UK چنیں. اور بہرحال جب وہ MRCS ہو جائے پھر آپ جا سکتے ہیں وہاں پر. اور اس کے بعد بھی جانے کے طریقے ہیں. اس کے بعد جو ہے کچھ لوگوں کو ٹائم لگ جاتا ہے، FCPS کر لیتے ہیں یہاں پر. تو بہت سارے ایگزامس ایسے ہیں UK کے جس میں فیلوشپ وہ آفر کرتے ہیں یہاں رہتے ہوئے. آپ سینئر ہو جاتے ہیں،
اس وقت پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے میرا خیال ہے. وہ آئیڈیل ٹائم نہیں ہے. آئیڈیل ٹائم کے بارے میں جو ڈسکرپشن میں نے دینی تھی وہ دے دی ہے آپ کو. اس کے بعد آپ کوشش کریں پھر کرنے کی. وہ اگر وہاں فیلوشپ کے ایگزام ہوتے ہیں اس کا بھی مہنگا نہیں ہوتا ہے, 1,000-1,200 پاؤنڈ کا خرچہ ہوتا ہے, لیکن آخری میں اگر آپ کہیں گے ٹوٹل خرچہ کتنا ہوتا ہے تو 4-5 ہزار پاؤنڈ انسان کے پاس ہونے چاہیے, تاکہ وہ بندہ, یہ ایک حساب ہے ٹوٹل کہ مکمل اتنا خرچہ بلکہ قسطوں میں لیکن ہو جاتا ہے. یو کے کیوں جانا چاہیے؟ یو کے اس لیے جانا چاہیے اگر جانا چاہتے ہیں لوگ کہ وہاں پر اگر آپ دل جمعی سے لگ کے کام کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. میرے بہت سارے دوستوں نے کام کیا, کسی کو کم ٹائم لگا, کسی کو زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے, کافی لگ جاتا ہے. وہاں جب آپ جائیں گے, پھر جب آپ MRCS یا MRCP یا وہ کر کے گئے تو پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں CCST کرنا پڑتا ہے. اور بھی طریقہ ہے ایک, جیسے جو ہے آپ تمام اپنے جو کاغذات ہیں خود سے جمع کرتے ہیں, خود سے پروسیجرز کو جمع کرتے ہیں اور پھر سبمٹ کرتے ہیں. وہ کالج کو ڈائریکٹ سبمٹ کرتے ہیں آپ. وہ بھی طریقہ ہے, اس میں بھی ہمارے دوستوں نے اپنا کامیابی حاصل کی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر جو یو کے میں جو میجر بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی دل جمعی, ادھر دل ٹوٹتا بہت ہے, بہت چیزوں پہ دل ٹوٹ جاتا ہے. لیکن وہ جب دل ٹوٹتا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. میڈیکل فیلڈ ہی ایسی ہے, آپ محنت کرتے ہیں, کبھی پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے, کبھی بہت محنت کے بعد پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتا, کبھی تھوڑی محنت کے بعد پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. ہر مریض مختلف ہوتا ہے, اس کا مرض کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. تو آپ اپنا دل ہمیشہ مضبوط کر کے, دل میں 8 مریض دیکھتے ہیں, 10 مریض دیکھتے ہیں, یا ICU میں مریض دیکھتے ہیں, 4 مریض اچھے ہو رہے ہوتے ہیں, 4 خراب ہو رہے ہوتے ہیں. آپ دونوں سوچوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی میڈیکل فیلڈ بھی ایسی ہے, صرف کامیابی نہیں ہے, مطلب کہ اس میں دھچکے بھی ہیں, جھٹکے بھی ہیں, اتار چڑھاؤ بھی ہیں. اس کے ساتھ ہے یہ ایک, اگر اتنا ہی اسموتھ سفر ہوتا تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے, خاص طور پہ پاکستان میں جتنے ڈاکٹر بنتے ہیں اس میں صرف 13% ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو تبدیل کر پاتے ہیں. باقی 87% اپنی زندگی کو تبدیل ہو سکتا ہے نمبر بڑھ جائے آگے چل کے. تو میڈیکل فیلڈ بھی کافی وہ ایک ڈیڈیکیشن والی فیلڈ ہے. تو میرا خیال ہے کہ کافی بات ہو گئی, ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی, پھر لوگ شاید مطلب اتنی لمبی ویڈیو پسند نہیں کرتے سننا اور دیکھنا. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ یو کے ضرور جائیں, اور لیکن رہیں, پھر لگ کے رہیں ادھر. جب تک مکمل نہیں ہوتی چیزیں تب تک نہ ہٹیں وہاں سے. ایک ہوتا ہے کہ لوگ بس ڈگری پکڑی اور ہماری سیٹ خالی, ہم بھاگ کے ادھر آ جائیں, وہ بھی ٹھیک ہے, رجحان برا نہیں ہے, لیکن میرا آئیڈیا یہی ہے کہ بہتر یہی کہ اپنے آپ کو وہاں مضبوط کریں, پارٹ آف دا فیبرک بنے اس سسٹم کا. جتنا آپ اس سسٹم کا پارٹ آف دا فیبرک بنیں گے, جتنا آپ اس سسٹم کا حصہ بنتے جائیں گے, اتنا زیادہ آپ کو ملتا جائے گا. آہستہ آہستہ ملتا ہے یو کے میں, بہت تیزی سے نہیں ملتا. اسی وجہ سے یو کے ڈریمز کوئی نہیں کہتا, امریکن ڈریم کہے جاتے ہیں. یو کے میں ڈریم نہیں ہے, لیکن آپ پارٹ آف دا فیبرک آف سوسائٹی بن سکتے ہیں. اور میں چونکہ کئی دفعہ یو کے جا چکا ہوں اور مجھے وہاں کا اس بات کا ایکسپیرینس ہے, اچھا مضبوط ایکسپیرینس ہے, تو میں آپ کو اس حوالے سے بتا رہا ہوں. بہرحال آپ لوگ لکھ بھیجیے ہمیں اگر کوئی ایسے سوالات ہوں آپ کے پاس, کوئی ایسی باتیں ہوں جو آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہوں, ہمیں بتانا چاہتے ہوں, ہم سے معلومات دینا چاہتے ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. چینل مقصد ہی صرف اس لیے ہے کہ اپنی انفارمیشن کو بتایا جائے. پہلے زمانے میں کتابیں لکھے کرتے تھے, ہر کوئی انسان کتاب نہیں لکھ سکتا, اس کا مزاج نہیں ہوتا. میں باتیں کرنے میں لگتا ہے میں کچھ بہتر ہوں, تو میں آپ کو باتوں کے ذریعے میں اپنی باتیں بتا سکتا ہوں. تھینک یو سو مچ. اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیے جیسے کر رہے ہیں.